खुश आमदीद listeners. Today I am going to start episode number 13 of तुम आखिरी जजीरा हो असकलम उम्मे मरियम। आसमान पर सुरमई काले और सफ़ेद बादल आंख मिचोली खेलने में मशरूफ थे। उसने सर्द आह भरी और जले पैर की बिल्ली बनी पूरे घर में भटकती फिर रही थी। कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, फिर थक कर बरामदे की सीढ़ी तक आ गई थी और सतून से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। बंद आंखों के पीछे वही था जो दिल के इस्तराब का बायस था। यहाँ क्यों बैठी हो इतनी गर्मी में? बैरूनी गेट खोलकर ज़ियाद अंदर दाखिल हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर अंदरूनी हिस्से की जानिब जाते जाते उसे टोका और आगे बढ़ गया। वो अनसुनी किए बैठी रही, फिर जाने दिल में क्या समाई के पाइप लगाकर पौधों को पानी देने लगी। ज़ियाद कुछ देर बाद वापस आया तो चीख पड़ा, पागल हो गई हो नूरी, इतनी धूप में पानी दे रही हो, नाश हो जाएगा सबका। ने जल्दी से बढ़कर पहले नल बंद किया था, फिर पाइप उसके हाथ से लेकर दूर उछाला। नूरिया ने घास के कतह पे दीवार के नज़दीक लगे नल पर हाथ धोए, कपड़ों से घास और मिट्टी झाड़ी और उसी खामोशी से अंदर जाने को कदम बढ़ाए थे कि ज़ियाद, जो तब से उसकी कार्रवाई देख रहा था, बेइख्तियार पुकार लिया, कहाँ जा रही हो? बैठो ना कुछ देर मेरे पास यहाँ पर। मुझे गर्मी लग रही है, नहाऊंगी। चलो, फ्रेश होने के बाद इधर ही आ जाना। तुम्हारी तैयारी तो मुकम्मल है ना? मैं वलीमे पर नहीं जा रही हूँ। क्यों? सख्त एहतजाजी अंदाज में बोला था। मेरी मर्जी है ना, जो चाहूं करूं। तुम कुछ ज्यादा ही अपनी मर्जी की ताबी नहीं होती जा रही हो। याद रहे, कुछ पूछा था मैंने तुमसे। फजूल का इंतजार है, मैं किसी को भी पाबंद नहीं करना चाहती। नूरिया जरा सी भी गुंजाइश नहीं निकाल सकती तुम मेरे लिए? वो एकदम मुस्तरिब होकर बोला था। नहीं, कहा ना। नूरिया ने नखवत दरस्तगी से कहा था और बेएतनाई से आगे बढ़ गई थी। ज़ियाद चंद लम्हों को पत्थर सा हो गया था। वहां से लौटा तो उसका चेहरा अंदरूनी खलफशार से तमतमाता हुआ था। माज ने ध्यान से उसे देखा था। खैरियत? लाले, नूरिया वलीमे पर नहीं जा रही? क्यों? तबीयत ठीक है ना उसकी? जी, फिजिकली तो ठीक है पर मेंटली नहीं। वो मुझसे खफा है लाला, मेरा प्रपोजल भी कबूल नहीं कर रही। वॉट? तुमने कोई हिमाकत तो नहीं की? माज जितना हैरान हुआ था, इसी लिहाज से मशकूक भी। ज़ियाद की नज़रें चुराने पर माज ठंडा सांस भर के रह गया। ज़ियाद की मुख्तसर तफसील पर माज ने उसे बेदर्द घूरा था। यार, क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की? हीरो थोड़ी बन रहा था, बस मुझे तब गुस्सा था, ज़रा सा डांट दिया, मगर वो माइंड ही ज़्यादा कर गई है। आप बताएं, कुछ कर सकते हैं? किस किस्म का तावान चाहते हो? माज ने भुएं उचकाकर उससे सवाल किया था। हर किस्म का, वलीमे पे जाने से लेकर मेरी उससे शादी होने तक। बहुत फास्ट है काके तू तो। खैर, आज लेने का देना है। जरा अपनी होने वाली भाभी से मेरा मामला भी तो सेट करवाना, मैं भी कुछ कर सकता हूँ फिर। पढ़ने की बात कर रहे हैं? आपका काम तो अल्लाह ने खुद कर दिया है जी। जवाबा वो हंसने लगा था तो माज फौरी मशकूक हो गया था। क्या मतलब है? थोड़ा सा जरा वजाहत तो करो। मतलब आप इतने हैंडसम हो, इतने पढ़े लिखे हो लाले, कोई लड़की अहमक ही होगी जो आपको रद्द करेगी। वो फिलाफोर संभल कर और गड़बड़ा कर वजाहत देने लगा था। माज ने सर्द आह भरी। तो वो पूरी नहीं तो किसी हद तक अहमक जरूर है। उल्टी खोपड़ी की है। उसे ना मेरी शक्ल सूरत नजर आ रही है, ना आला डिग्रियां। पेवस्त रहे, सज्र से उम्मीदें बहार रख। ज़ियाद गुनगुनाता हुआ गया था। माज ठंडी आह भर के रह गया। सीन चेंज। कब तक रहोगे आखिर यूं दूर दूर हमसे? मिलना पड़ेगा आखिर एक दिन हुजूर हमसे। इस वक्त जरा फरागत थी और ज़ियाद को तो हल्ले गुल्ले का क्रेज था। सबकी तैयारियां मुकम्मल थी। कल उन्हें फर्स्ट टाइम वादी जाने को निकलना था। ज़ियाद इस वक्त फिर से ढोलक की शामत ले आया था। नूरिया को माज बिलखुसूस अपने साथ लेकर आया था। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी दोस्त चली गई है तो तुम्हारा हमसे ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा? खबरदार, जो ऐसा कुछ सोचा भी इसी तरह आया करो, समझी? और नूरिया, वो तो उसके हुक्म पर इस अंदाज पे हवास खोने लगी थी, फिर कहाँ की जिद और कहाँ की अना। वो सर के बल चलकर आई थी, भला थी तब कि इनकार कर सके। अब वो चाय बनाकर लाई तो साथ में पनिया भी थी। ज़ियाद ने ढोलक की थाप के साथ राग अलापा था। सिर्फ अपने दिल की ही नहीं, गोया मास के दिल की भी कैफियत अयां की थी। चाय के मग में चीनी मिलाती पनिया के हाथ में लर्जिश उतर आई थी। मास की पुरकशिश निगाहों का हिसार, तमाम तरमानी खेजी के अमरा उसी के गिर्द बंधा जा रहा था। दामन बचाने वाले, ये बेरुखी है कैसी? कह दो अगर हुआ है कोई कसूर हमसे।
ہم چھوڑ دیں گے تم سے یہ بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھروگے اپنا قصور ہم سے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھروگے اپنا غرور ہم سے۔ اس کی بدلتی نظروں کا ہی اعجاز تھا کہ پرنیا کا اعتماد بری طرح سے متزل ہونے لگا تھا۔ اس نے باری باری سب کو چائے پیش کی تھی، اس کا کپ زیاد کی سمت بڑھا دیا تھا۔ بھائی یہ دے دیں۔ کس کو؟ زیاد نے معصومیت سے اور انجان بن کر کہا تھا۔ انہیں۔ پرنیا کی آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ انہیں کنہیں؟ زیاد ماس کو آنکھ مار کر مسکرایا تھا، گویا اپنا عہد نبھانے کا آغاز کر دیا ہو۔ ماز نے اشارے سے ہی اس کو حوصلہ افزائی کی تھی۔ پرنیا نے اسی جرح پر حیران ہو کر زیاد کو دیکھا تھا۔ اپنے بھائی کو اور کنہیں؟ وہ جھلائی تھی اور سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں جواب دیا تھا۔ ماز دانستہ اپنی نگاہیں اس پر دوسری جانب کر چکا تھا، مگر دھیان کے سارے ارتکاز ادھر ہی تھے۔ گویا سوئی میں اتنے بھاری احسان نہیں لاد سکتا کسی پہ بھی، آپ خود دے دینا۔ آپ کی کوئی لڑائی تھوڑی ہے ان سے، نروٹھے پن سے کہتا وہ آخر میں کچھ رازداری سے بولا تھا۔ پرنیا نے پہلے حیرانی فیشا کی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور لب بھیج کر اٹھا کر مگ ماس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ سونی راتوں کی چاندنی میں کبھی نہ تم بے نقاب آنا، میں دل پہ قابو تو رکھ سکتا ہوں، نگاہیں شاید گناہ کر دیں۔ وہ دھیرے سے گنگنایا تھا۔ پرنیا جو اس کی قربت میں آ کر بوکھلائی ہوئی تھی، اس پر یہ گوہر افشانی بوکھلاہٹ عروج پر پہنچی تھی اور مگ سے چائے چھلک کر ماس کے لباس کو داغدار کر گئی تھی۔ زیاد کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ پرنیا کچھ اس طور بدحواس ہوئی، کچھ اس درجے سٹ پٹائی کہ گھبرا کر اپنے دوپٹے سے جلدی سے اس کی شرٹ کی آستین صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود ماز بھی جیسے سختے میں آ گیا ہو۔ وہ حواسوں میں لوٹا تو کسی قدر بے چارگی سے بولا تھا۔ پرنیا کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، چہرہ بے تحاشا سرخ پڑ گیا تھا۔ ماس کی ہنسی میں بے تحاشا دلکشی کا خمار اور آسودگی کا رنگ تھا، جبکہ وہ سب کے سب مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ اس عشق سے، اس چاہ سے، اس مان سے، اس پیار سے مجھے چند لمحے ادھار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں۔ تیزی سے باہر جاتی پرنیا کو دیکھ کر ماز نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ زیاد قہقہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے کہ آپ ہارنے کے لیے نہیں بنے ہیں یار، میں نے تو سنا تھا کڑی ہنسے تو پھنستی ہے، وہ مسمی شکل بنا کر بولا تھا۔ آپ تو سارے مرحلے ابھی سر کر لینا چاہتے ہیں، اتنے فاسٹ مت بنے لالے۔ یار محفل سونی ہو گئی ہے، کوئی چائے تو پلا دے۔ ماز دونوں سر ہاتھوں کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہو گیا تھا، انداز میں شرارت رقم تھی۔ نوریہ جو تب سے ساکن کھڑی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، فیکے چہرے کے ساتھ جلتی آنکھوں کا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ اس کے بلانے پر آئی تھی، مگر بلانے والے اسے فراموش کر چکے تھے۔ وہ جا رہی تھی تو تب بھی اسے خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ سین چینج۔ موسم بہت حسین ہو رہا تھا۔ آسمان ایک دم صاف شفاف گہرا نیلا تھا اور اس پر جگمگاتے لاتعداد ستارے، اس کے درمیان روشنی بکھیرتا چاند بے حد حسین لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی پرنم ہوا نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ یہ ان کے سفر کا آغاز تھا جو فجر کی نماز کے بعد ہوا تھا۔ بڑی کوسٹر میں یہ سفر شروع ہوا تھا اور پورا خاندان اس وقت ایک ہی بس میں سوار تھا جس کی سیٹیں بے حد آرام دہ تھیں۔ پرنیا کو تو ابھی تک نیند کے جھونکے آ رہے تھے، مگر اس کے دائیں بائیں بیٹھی ماریا اور حوریاں اسے ہرگز سونے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ نوریہ نے ہوٹ لائن کھول کر ناشتہ سرو کرنا شروع کیا تو اسما بھابھی بھی اس کی مدد کو اٹھ گئی تھیں۔ پرنیا ضرور ہیلپ کروا دیتی، مگر کل کی حماقت اور بے وقوفی کا اثر ابھی بھی زائل نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران تھی اسے آخر ہو کیا گیا تھا، خواہ مخواہ تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ماس کی پرتپش نگاہوں کا پھر سے تصور اس کے رخسار سلگانے لگا تھا۔ ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلیں۔ زیاد نے ہونک لگائی تھی اور نوریہ سے مگ لیتے ہوئے جان بوجھ کر چائے چھلکا دی تھی۔ نوریہ نے دیکھا تھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ جہاں زیاد کھسایا تھا وہاں پر ماز اور جنید بھائی کا مزاحیہ انداز میں اڑانے والا قہقہ چھت فار تھا۔
سب حیران ہو کر ان کی سمت متوجہ ہوئے تھے، البتہ کسی نے وضاحت طلب نہیں کی تھی۔ بچوں، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے نا لڑکی پٹانے کا، جنید بھائی نے اسے دھپ لگائی تھی۔ پٹانے کو کیوں؟ میں کوئی فلرٹ تھوڑی کر رہا ہوں۔ زیاد نے اچھا خاصا برا منہ بنا لیا تھا۔ چلو بھائی، ڈھولک نکالو، گانے شانے گاتے ہیں۔ ناشتے کے بعد جنید بھائی نے انگڑائی لے کر محفل جمانا چاہی تھی۔ ہاں ہاں نکالو، انہوں نے وہ والا گانا گانا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ معاذ کی بات پہ اجتماعی کہکا پڑا تھا۔ جنید بھائی بگلے جھانکنے لگے تھے۔ جس طرح تمہارا معاملہ اٹکا ہوا ہے نا پتر، میرے جتنی عمر کو پہنچ کر بھی کنوارے رہنے کا خدشہ لاحق ہے مجھے۔ انہوں نے بدلہ چکانا چاہا مگر وہ معاذ تھا، اثر لیے بغیر ہنستا رہا۔ پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی جہان کی تلاش میں، وہ اسے پاپا کے ساتھ اگلی سیٹوں پر بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ جے، یہاں آ کر بیٹھو نا میرے پاس۔ گھاس کھا گئے ہو ڈاکٹر؟ یہ جہان ہے، پرنیا نہیں۔ جنید بھائی نے پھر اسے گھسیٹنا چاہا تھا، معاذ نے براہ راست انہیں دیکھا۔ اف، اتنا غصہ! چلے آپ پرنیا کو لا کر میرے پاس بیٹھا دیں اگر اتنے اداس ہو رہے ہیں تو۔ وہ بھی ان کی طرح آواز دانستہ نیچی کر کے بولا تھا۔ جنید بھائی کے دانت کچکچانے پر وہ پھر سے جلانے والے انداز میں ہنسا گیا۔ کچھ سناؤ نا معاذ، کیا لائنی بحث ہو رہی ہے؟ بھابھی نے ٹوکا تھا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ معاذ کی نگاہیں پھر بھٹکی تھیں۔ پرنیا اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی نے اس کی نگاہوں کا بھٹکنا محسوس کیا تھا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے پرنیا کی سمت کا بتایا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا اور سر نفی میں جنبش دی۔ نہیں، یہاں بلائے اسے کسی بہانے سے۔ بری بات ہے ڈاکٹر صاحب، اپنی مقصد کے لیے انسان کو خود جدوجہد کرنی چاہیے۔ بھابھی نے جواباً سرگوشی کی تو معاذ انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر کاندھے اچکا دیے۔ حسان، پانی لاؤ میرے لیے۔ اس نے اسی رو میں آخری سیٹ پر بیٹھے حسان کو پکارا تھا۔ حسان پانی لینے گیا تو معاذ نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ یہ تو فاؤل ہے، بھابھی نے چھیڑا تھا۔ معاذ نے انہیں گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ اسی پل جہان بھی پاپا کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا تھا۔ معاذ نے اسے اپنے ساتھ جگہ دی تھی، پھر اس کی سمت جھک کر سرگوشی میں بولا تھا، میں تمہاری بہن کو چھیڑنے لگا ہوں، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ جہان پہلے تو ہوک ہوا تھا اور پھر اتنا کھسیایا کہ 2-3 گھونسے اکٹھے دے مارے تھے۔ بہت بدتمیز ہو تم اور کبھی نہیں سدھر سکتے، یہ لکھ کے رکھ لو میری بات۔ جہان کی خجالت کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پرنیا جو میگزین کے صفحے پلٹ رہی تھی، انہیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ دونوں ہی سنبھل کر شرافت کے جامے میں آئے تھے۔ یار سنا بھی دو ڈاکٹر، تمہارے نخرے ہی آسمان پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ جنید بھائی نے پھر دہائی دی تو معاذ نے انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ گانا سننے کی طلب تو آپ کو ایسے ہو رہی ہے جیسے گانا نہ ہوا ڈرگز ہو گئے ہیں۔ بھابھی، ان کا چیک اپ کروائیں، نشہ وشہ تو نہیں کرنے لگے؟ مطلب عشق کا نشہ؟ بھابھی کی گھوریوں پر اس نے فلافور ٹریک بدلا تھا۔ اچھا بس کرو، کچھ سنا دو ورنہ میں زیاد سے کہتا ہوں۔ جنید بھائی نے دھمکی دی تو معاذ نے کاندھے اچکا دیے۔ ہاں تو سن لینا زیاد سے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اور جو تمہارے کسی حد تک جذبات نہیں پہنچیں گے، سوچو کتنا نقصان ہوگا۔ جنید بھائی نے پچکار کر کہا تو اس کی ایٹھن ذرا کم ہوئی۔ آپ نے کبھی پتھر کو پگھلتے دیکھا ہے بھلا؟ اس کی ترچھی نگاہوں کا مرکز پرنیا تھی جو از حد کنفیوزڈ ہو چکی تھی۔ گانا سناؤ گانا، فلسفہ بکھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ نے چہرے پہ بے چارگی طاری کرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا، پھر گلا خنگارتے ہوئے خصوصی طور پر پرنیا کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک کر بولا تھا، اجازت ہے؟ پرنیا بری طرح چونکی اور گھبرا کر متحیر نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ باقی سب بھی اس کی حرکت پر حیران رہ گئے تھے۔ ظاہر ہے یہ آپ کو ہی ڈیڈیکیٹ ہوگا، تو اجازت تو چاہیے نا آپ کی۔ چوک رنگ آنکھیں، متبسم شریر قسم کا لہجہ اور توجہ و انداز کی خاصیت، پرنیا کے تو چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ لمحوں میں پسینوں میں نہا گئی تھی، شنگرفی ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ جہان نے معاذ کا کولر پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا تھا اور اسے تادیبی نظروں سے دیکھا۔ پرنیا کا رنگ فخ تھا اور آنکھوں میں نمی لہرانے لگی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی اور وہاں سے جانے کو آگے بڑھی تھی کہ بھابھی نے بر وقت اسے تھام کر واپس بٹھایا تھا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ دھیرے دھیرے کپ کپا رہی تھی۔ معاذ کی اس درجہ شوخی اور کھلم کھلا جسارت نے اسے سر اسمیہ کر دیا تھا۔ اسے یوں اپنا تماشا بننا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر جب سے معاذ سے اس کا سامنا ہوا تھا وہ قدم قدم پہ اسے تماشا بنا رہا تھا۔ اس کی اندر خالی پن بکھرنے لگا تھا۔ اس کی حالت کی وجہ سے ہی معاذ پہ ہر طرف سے نکتہ چینی ہونے لگی تھی۔ یاد ہوتی ہے مذاق کی بھی معاذ،
اور تم نے ہرٹ کیا ہے نا پرنیا کو، چلو اب مناؤ اسے۔ بھابھی نے بھی اسے لان تان میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ پرنیا کے آنسو بڑی توجہ سے سمیٹ رہی تھی۔ میں ہرگز مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اور منانے کی تو آپ نے خوب کہی۔ ٹیل می، کیا مجھے اختیارات حاصل ہیں کہ منانے کا ہر مرحلہ سر کر سکوں؟ آپ کو ہی پھر شکایت ہوگی بنا کسی پرمٹ کے ان کے قریب آ جانے کی۔ بیکوز مجھے تو منانے کا ایک ہی طریقہ آتا ہے، گلے لگا کر آنسو پوچھنے کا۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز شرارت مچل رہی تھی۔ زیاد کو زبردست اچھو لگا تھا۔ بھابھی کلس کر رہ گئی تھی۔ پرنیا نے بے اختیار جلتے چہرے کا رخ سرد سے پھیرا تھا۔ بہت اونچا نہیں اڑنے لگے ہیں آپ؟ بھابھی جل کر بولی تھی۔ باقی سب ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ کہاں اڑ رہا ہوں جناب، میرے تو پر کٹے ہیں، ورنہ اتنا بے بس ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ہونٹوں پہ تبسم کی شوخی تھی۔ پرنیا کا وجود اس کی پرتپش فکر بازی سے جل اٹھا تھا۔ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی۔ مطلب کی بات کرو صاحبزادے، جنید بھائی نے بڑے پن سے ڈانٹا، مگر وہ ذرا ان کے روب میں آیا ہو۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ میں اپنی چیزوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوا کرتا، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں۔ سب سن لیں۔ اس نے پہلے پرنیا، پھر بہت فاصلے پر بیٹھے پاپا کو گویا سنایا تھا۔ لہجے میں خود سری ہر درمی سرکشی کے علاوہ سرد مہری بھی تھی۔ پرنیا دہل سی گئی تھی۔ اس نے سہم کر بھابھی کو دیکھا تھا۔ جانے کیوں اس پل اسے لگا تھا معاذ اس حقیقت سے آگاہ ہے جسے اپنے تئیں وہ چھپا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ بھابھی نے بے اختیار اس کے ساتھ لگا کر تھپکا، گویا اسے تسلی سے نوازا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھابھی نے گویا پرنیا کے دل کی بات کی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا، چاہے پاپا کتنے ہی خفا کیوں نہ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر پرنیا کو دیکھ کر خصوصیت جتلایا تھا۔ میں انہی محترمہ سے شادی کروں گا، چاہے یہ بھی کتنا ہی اکڑیں۔ اس نے اب کے مخصوص پرنیا کو ہی سنایا تھا۔ پرنیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ رخ پھیرے ہوئے تھی۔ معاذ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کے باوجود پرنیا کو اس کی نگاہوں سے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سناٹے کی زد میں تھی۔ اسے معاذ سے بہرحال اتنی ہٹ درمی کی توقع نہیں تھی۔ اچھا یار، چھوڑو نا یہ بحث، تم ہمیں گانا سنا رہے تھے، جنید بھائی نے نرمی سے کہہ کر ماحول کی گمبھیرتا کو کچھ کم کرنا چاہا تھا۔ میرے الفاظ اب بھی وہی ہیں، میں یہ سانگ انہی کو ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ معاذ کے لہجے کی مضبوطی اور رسان میں فرق نہیں آیا تھا۔ زیاد نے کھانسا، لالے آپ کو یاد ہو تو پرنیا جی نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ نہ دیں اجازت، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اور بھئی یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ لوگوں کو گھیر گھیر کر فاصلے پر ہوں؟ ان پہ صرف آپ کا ہی اجارداری نہیں ہے۔ اس کی بے باکی کا گراف دھیرے دھیرے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ زیاد کسی طرح بھی اپنے کہکا کا گلا گھونٹ نہ سکا تھا۔ جہاں نے پرنیا کے احساسات کی پرواہ کرتے ہوئے معاذ کے بازو کو ذرا دبوچا تھا۔ جو بھی آتا ہے تیرے پہلو میں جگہ مانگے ہے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی احتجاجی تھا، مگر شرارت کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ بھابھی کی گھوریوں میں قدرے اضافہ ہوا تھا۔ معاذ نے ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے، تب ذرا سا پرنیا کے سامنے سے وہ کھسکی تھیں۔ معاذ کو ان کے چہرے کا محض ایک رخ نظر آ سکا تھا۔ وہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دل آویزی سے مسکرایا، پھر باقاعدہ گانے کا آغاز کیا تھا۔ جان وے جان لے حال دل، جان وے بول دے حال دل۔ ماحول ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ بس اس کی آواز کا بھاری پن تھا۔ دور افق پر پھوٹتی شفق کی لالی، کھڑکی کے باہر تیزی سے بدلتے منظر اور خود پرنیا جس کا دل متضاد کیفیت کا شکار تھا۔ معاذ کی اہمیت دل کو بھا رہی تھی تو اس کا یہ چلبلا پن، وہ کیا کہتی کیا سمجھتی شاید اسے خود بھی خبر نہ تھی۔ آجا تیرے سینے میں سانس سانس پگھلوں میں، آجا تیرے ہونٹوں سے بات بات نکلوں میں، تو میری آنکھ سے روشنی چھانٹ لے، یہ زمین آسمان جو بھی ہے بانٹ لے، جانوے جان لے حال دل، جانوے بول دے حال دل۔ پرنیا کو لگا اس کا دل اس کی آواز کے ساتھ کھنچ رہا ہو۔ ایک جادو تھا، ایک سحر جو اس پہ چھاتا جا رہا تھا، یا شاید وہ خود ساحر تھا جو منتر پڑھ رہا تھا اور سب کچھ اپنے لیے ہموار کرتا جا رہا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی تھی جیسے خود کو بھی فراموش کیے۔ آجا تیرے ماتھے پہ چاند بن کے اتروں میں، آجا تیری آنکھوں سے خواب خواب گزروں میں، جانوے جان لے حال دل، جانوے بول دے حال دل۔
وہ خاموش ہوا تو اس کو زبردست انداز میں سراہا گیا تھا۔ پرنیا نے چونک کر سر اونچا کیا تھا، وہ دل و جان سے اسی کی سمت متوجہ تھا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی نہایت عجلت میں سلوٹ مارا تھا۔ پرنیا نے گڑبڑا کر نگاہوں کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ معاذ نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ پتھر ہے، بے اثر ہے سب کچھ۔ اس نے جیسے جہان سے شکایت لگائی تھی، وہ اپنے کسی خیال سے چونکا۔ بے واسطہ رہ سجر سے امید بہار رکھ۔ زیاد نے جانے کب کا بدلہ چکایا تھا، معاذ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکا۔ اس کا سیل بجنے لگا، وہ اس کی سمت متوجہ ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ وادی پہنچے۔ دن آدھے سے زیادہ سفر کر چکا تھا۔ حویلی تک پہنچنے سے قبل خواتین نے اپنے میک اپ اور بال دوبارہ سنوارے تھے۔ وادی کے آغاز کے ساتھ ہی سبز رستہ کو انہوں نے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جیسے جیسے سر سبز علاقے وادی کی جانب جا رہا تھا، ماحول کی خنکی بڑھتی جا رہی تھی، سورج کی تپش نہ ہونے کے برابر تھی گویا۔ تیمور کا دوران سفر ایک بار فون آیا تھا۔ زینب البتہ کئی بار کال کر کے پوچھ چکی تھی۔ گاؤں سے باہر پختہ سڑک حویلی تک جاتی تھی، جس پر وادی کا کوئی اور باشندہ پاؤں رکھنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ پوری حویلی دن کے وقت بھی جلتے بجھتے رنگ برنگے برقی کمکموں سے دہک رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے فاٹک تک پہنچنے سے قبل ہی گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ پورٹیکو میں مزید کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگے۔ پرنیا نے کھڑکی سے باہر وسیع و عریض سبز لان پر ایک نگاہ جما دی تھی۔ دن روشن تھا، مگر سرمئی بادلوں نے سورج کی تپش کو چھین لیا تھا۔ گہرے بادل یہاں وہاں اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے سے تیمور خان اپنے والدہ اور دیگر مرد حضرات کے ساتھ اسی سمت تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ وہ باری باری سب کے گلے مل رہا تھا، جبکہ خواتین کا استقبال تیمور خان کی بہنوں نے کیا تھا۔ کوٹھی کیا تھی، وسیع و عریض محل تھا، جدید اور قدیم کے زبردست تقابل کے ساتھ۔ ہر جگہ خصوصی آرائش نظر آ رہی تھی۔ زنان خانے میں ہر سو خواتین کا بسیرا تھا۔ سرسراتے آنچل، کھنکتے کہکے، دمکتی ہوئی نگاہیں، شور ہنگامہ، حویلی کا کونا کونا بھرپور مہک سے معیر تھا۔ یہ تیمور خان کی بہن زر لالے اپنی میت میں زینب کے کمرے تک لائی تھی۔ زینب جیسے انہی کی شدت سے منتظر تھی، والہانہ انداز میں ایک ایک سے گلے ملی۔ ہلکے پنک سوٹ پر بھاری کامدار دوپٹے میں سونے کے بیش قیمتی مگر نفیس زیورات سے سجی وہ قیامت خیز حد تک حسین لگ رہی تھی۔ چھت سے نکلتے فانوس کی چمک دمک بھی گویا اس کے سامنے ماند پڑ گئی تھی۔ کیسی ہو پری؟ میرے لالا کے ساتھ صلح ہو گئی تمہاری؟ پرنیا سے گلے ملتے ہوئے اس نے شوخی سے آنکھ نچائی تھی۔ پرنیا کے گلابی رخساروں پر لہو چھلک آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہونٹ کاٹے تھے۔ یار مانا تم بہت حسین ہو، مگر لالے بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ کیا تمہیں میری بات سے اتفاق نہیں؟ زینب نے اس کی کیفیت نوٹ کی تھی، جبھی قائل کرنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ پرنیا نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ زینب کو اس سے دھیان ہٹانا پڑا تھا، مگر مما اور مما جان آگے بڑھ کر اس سے ملنے لگی تھیں۔ زینب کے لیے شہر سے بیوٹیشن کو بلوایا گیا تھا۔ میرون کلر کے خوب گیردار یہ شوز میں ولیمے کی دلہن بن کے اس پہ ایسا نکھار آیا تھا کہ گلاب بھی اس کے چہرے کی تازگی کے آگے ماند پڑ گئے تھے۔ زینب کی بات بے بات ہنسی اس کی اطمینانیت اور آسودگی کی گواہ تھی۔ فوٹو سیشن کے لیے جب تیمور خان وہاں آیا، تب نوریہ نے پہلی بار دونوں کو بغور دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت شاندار جوڑی تھی، مگر پھر بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ جہان سے کم لگتا تھا۔ وہ لب بستہ کھڑی تھی جب زینب نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا تھا۔ تم کہاں چھپی ہوئی تھی؟ اب نظر آئی ہو مجھے؟ میں سب کو ہمیشہ بعد میں ہی نظر آتی ہوں۔ اس میں تمہارا نہیں، شاید میری قسمت میں میرے چہرے کا قصور ہے۔ نوریہ جس فرسٹریشن کا شکار تھی، اسی قسم کا جواب دے سکتی تھی۔ راستے بھر معاذ کی شوخی جسارتیں اور بے لگام ہوتی نظروں نے اسے کیسے کیسے خود ترسی کا شکار کیا تھا۔ وہ خود کو لاکھ بے نیاز ثابت کرتی رہی تھی، مگر اذیت تھی کہ پنجے گاڑتی جا رہی تھی اس کے اندر۔ زینب نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، پھر ایک دم سے گلے لگا لیا۔ نوری کیا ہو گیا ہے جان؟ ٹیک اٹ ایزی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس وقت سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جا چکے تھے۔ فوٹو سیشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں وہ دونوں تنہا تھیں۔ نوریہ تو جیسے کسی ایسے سہارے کی ہی منتظر تھی، بری طرح سے بلک اٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا ایک رات میں ہی؟
مجھ سے بھی تم پہچانی نہ گئی تھی، میں بدل گئی تو کیا ہوا؟ ماں، وہ تھمی اور کچھ اور شدت سے بلکنے لگی۔ میں نہیں ہو سکتی ایزی زینی، میں نہیں سنبھال سکتی خود کو، قسم سے مر جاؤں گی اگر یہی صورتحال رہی تو۔ میرے سامنے آ جاتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے، میں خود کو بھول جاتی ہوں، میری بصارتیں، میری سماعتیں، میری رگ رگ، میرے اعصاب، جیسے کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا، میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ زینب ششدر تھی، وہ تو اسے چپ کروانا بھی بھول گئی تھی جیسے۔ یہی وہ لمحے تھے جب پرنیا اپنے دھیان میں اندر آئی تھی، مگر زینب سے لگ کر بری طرح سے بلکتی نوریہ کو دیکھ کر اس پر حیرانگی اور گھبراہٹ اور پریشانی نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ زینب بھی قدرے گڑبڑائی تھی، نوریہ تو حواس میں ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا نوریہ؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پرنیا، جس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے تھے، خود کو سنبھال کر تیزی سے ان کی جانب آئی تھی۔ نوریہ نے آنسو سے جل تھل آنکھوں سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر زینب سے الگ ہو کر آنکھیں اور چہرہ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ پرنیا کا سوال اس نے ایک سا نظر انداز کر دیا تھا۔ پرنیا نے حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا، پھر اس کی سوالیہ نظریں زینب کی طرف اٹھی تھیں۔ انہیں کیا ہوا ہے زینب؟ کچھ نہیں پری، مجھ سے بہت دوستی ہے نا اس کی، ہمیشہ اسی لیے بچھڑ جانے کے خیال سے پریشان ہے، زینب بھلے سے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ صاف صاف جھوٹ لکھا ہوا تھا۔ پرنیا کچھ نہیں بولی۔ گاہے بگاہے اس کی نگاہیں نوریہ پر اٹھتی تھیں، جس کی ناک اور آنکھ بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ اسے یاد تھا شاہ ہاؤس کے دیگر مکینوں کی طرح نوریہ نے اس سے نہ تو بے تحاشا محبت و اپنائیت کا اظہار کیا تھا، نہ ہی کبھی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ شاہ ہاؤس میں تھی اور اس کی جھجک بھی قدرے کم ہو چکی تھی۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ پرنیا نے نوریہ سے بھی گھلنے ملنے کی کوشش کی تھی، مگر نوریہ کے رویے کی وجہ سے یہ کوشش ہر بار ناکامی کا شکار ہوتی رہی تھی۔ پرنیا نے زیادہ غور اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی شاید نوریہ یہ فطرتاً کم گو اور ریزرو نیچر کی مالک ہو، مگر پھر اسے کچھ کلک ہونے لگا تھا۔ جو اسے سمجھ آ رہی تھی وہ اتنا خوشگوار نہیں تھا، جبھی وہ قدرے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو پری؟ نوریہ واش روم میں منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے گئی تھی تو زینب نے اسے پکارا تھا۔ تمہیں کیسے لگا تیمور خان اور ہماری حویلی؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ پرنیا خود کو سنبھال کر رسان سے مسکرائی۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، خدا تمہارا نصیب اچھا کرے۔ تیمور کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو یہاں کچھ دن روک لیں گے۔ ویلی کا وزٹ کرنا بہت رومانٹک جگہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے اس جگہ صرف انہی لوگوں کو آنا چاہیے جو سنگل نہ ہوں۔ تم لالے کے ساتھ پہلی بار آئی ہو، آئیڈیل جگہ ہے، انجوائے یور سیلف۔ پرنیا کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی تھی۔ میری اسٹڈی کا بہت حرج ہو رہا ہے زینب۔ پھر صحیح، یہ فائنل ایئر ہے میرا، پچھلے 3 سالوں کا بھی یہی نچوڑ ہے۔ اس نے صاف دامن چھڑایا تھا۔ زینب نے سر جھٹک دیا۔ 1-2 دنوں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایسے وقت بار بار نہیں آیا کرتا۔ تم لوگوں کے لیے تیمور نے انیکسی میں قیام کا انتظام کیا ہے، الگ تھلگ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بحث لائنی تھی، یہاں اس کی نہیں بڑوں کی مرضی چلنی تھی۔ لالا اور جے کیسے ہیں؟ یہ آپ نے ان سے ہی لالا کا کیوں نہیں پوچھا؟ بھابھی کے ساتھ حوریہ اور ماریا بھی کھانے کے بعد کمرے میں آ گئی تھیں۔ ماریا نے اس کا فکرہ اچکا تھا۔ لالا کا تو پرنیا سے ہی پوچھوں گی نا، البتہ زیاد بھائی کا میں نے نوری سے احوال دریافت کرنا ہے۔ واش روم سے برآمد ہوئی نوریہ کو شوق نگاہوں کی گرفت میں رکھ کر زینب نے فکرہ کسا تھا۔ اس کا رنگ متغیر ہوا۔ پرنیا کی نگاہ لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر ٹھہری تھی اور پھر جھک گئی۔ مجھ سے کیوں؟ میں نے تمہارے بھائی کا حساب کتاب نہیں لکھ رکھا۔ نوریہ بری طرح سے چٹکی تھی۔ زینب نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ مگر انہوں نے تو رکھا ہوا ہے نا۔ شٹ اپ زینی، ریلیکس جانو، کام ڈاؤن۔ بھابھی نے بروقت نوریہ کو اٹھا کر سنبھالا تھا۔ خود کو سنبھال لو نوری، کیا ہو گیا ہے یار؟ سب کو سمجھا دیں آئندہ مجھ سے ایسی بات کوئی نہ کرے، مجھے نہیں ہے پسند۔ وہ یوں ہی وحشت زدہ سے چیخی تھی۔ بھابھی نے اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ پرنیا بھوچکی رہ گئی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی نوری، کوئی نہیں کہے گا، ریلیکس۔ بھابھی اسے یوں ہی ساتھ لگائے تھپک گئی تھی۔ وہ لمحوں میں نڈھال ہو چکی تھی۔ زینب ساکن رہ گئی تھی۔ ولیمے کے اگلے دن بھی زینب کے سسر نے انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انداز میں اتنا خلوص اور اتنا اصرار تھا کہ انکار کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ انیکسی میں ان کے قیام کا انتظام تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں آئے تو زیاد کا موڈ پھر سے جاگنے اور باتیں کرنے کا تھا۔
यार सारा दिन अपनों की शक्लें देखने को तरस गए। अजीब कवानीन हैं हवेली वाले पठानों के। की नर्म लो देती निगाहें जिस खास अंदाज और जाविये से नूरिया पे उठी थीं, उनकी अपनी ही एक जबान थी जिसे दिल वाले बखूबी समझते थे, मगर नूरिया तो उसे खसूसी तौर पर नज़रअंदाज करती थी। पठानों के जैसे भी क़वानीन हैं, बात इस वक्त इतनी है देवर जी कि आप यहाँ से खिसकें, हमें सोना है। इतने तवील सफ़र से थके हुए हैं हम। सब ख्वातीन एक कमरे में थी, लड़के दूसरे कमरे में थे। भाभी की बात पे ज़ियाद का मुंह लटक गया था। उसने सख्त शाकी होकर उन्हें देखा था। यानी आप जालिम समाज बन के रहेंगी। भाभी ने उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया था। फिर वहां आई मुलाजमा से बेटी का फिटर तैयार कराने का कहते बहाने से बाहर आ गई थी। ज़ियाद उनके पीछे आया। खैरियत जनाब, आपके अंदाज मुझे मशकूक लग रहे हैं। नूरिया की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही मूड। बेहतर होगा तुम भी जाकर सो जाओ। क्या हुआ है उसे? वो फौरी तौर पर परेशान हो गया था। नथिंग स्पेशल, शायद कुछ अपसेट है। ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। भाभी के कहने पे वो गहरा सांस भर के रह गया था। मैं खैरियत पूछ लूं उसकी? हरगिज नहीं। लड़के अकल के नाखून लो। बताया है ना, मूड भी ठीक नहीं है उसका। भाभी ने तादीबी नजरों से उसे घूरा था। बताने वाली बात भी नहीं थी कि मूड किस वजह से खराब था। ज़ियाद ने सर्द आह भरी और वापसी को पलट गया था। इसी पल मुलाजमा की मयत में ज़ैनब इसी सिमत आती नजर आई थी। डीप पर्पल जदीद तराश खराश का सूट, बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बनाए, दोनों कलाइयों में सोने की चूड़ियाँ और नफीस सा सोने का सेट पहने वो एक नई छाप दिलकशी से रूप में सामने थी। ज़ियाद को देखकर भागने के से अंदाज में उसके पास आई थी और आकर लिपट गई थी। कब से वेट कर रही थी मैं आपका, मुझसे मिलने आए क्यों नहीं? मगर आपको तो शायद एहसास तक नहीं, इतनी जल्दी भूल गए हैं आप मुझे। शिकवे शिकायतें आंसू। ज़ियाद तो बौखला ही गया था, जबकि दरवाजे से निकलता जहान इसी जाविये पर साकिन रह गया था। कैसे मिलने आते भाई, आपके ससुरालियों ने पाबंदियां ही इतनी सख्त लगा रखी हैं। ज़ियाद ने सफाई पेश की थी। पापा और लाला किधर हैं? मुझे मिलना है उनसे भी। हसान वगैरह? वो आंसू पोंछती उससे अलग हुई थी। जहान जैसे इसी ट्रांस से निकल आया था। वो खुद में हरगिज हरगिज भी उसका सामना करने का हौसला नहीं पाता था। कमरे से बाहर आने के बाद उसने इज़्तिराबी कैफियत में सिगरेट सुलगाया था और कई गहरे गहरे कश लिए। जिस जगह वो खड़ा था वो एक वसी मुश्तमिल तर्ज की लॉबी थी, जिसमें हल्के ब्राउन रंग के दबीज कालीन बिछा हुआ था। वो मुस्तरब था हवेली की खूबसूरती और तर्ज तामीर पे। उसकी निगाह नहीं ठहर रही थी। उसे तो ये भी खबर नहीं थी उसके कदम किस सिमत उठ रहे हैं। घुंघरुओं की झनकार और म्यूजिक के सुरताल पे वो अपने ख्यालात और सोचों से चौंक उठा था। जहां वो इस वक्त खड़ा था ये यकीनन मर्दाने के हिस्से का ही कोई गोशा था। ये कमरे का पिछवाड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों की स्लाइड्स खुली हुई थी। म्यूजिक और घुंघरुओं की ये आवाज़ उन्हीं खुली खिड़कियों से बाहर आ रही थी। अंदर कौन था और क्या हो रहा था उसे इससे दिलचस्पी नहीं थी। उसने वापसी को कदम मोड़े थे कि निस्वानी हंसी की जल तरंग ने उसके कदम को जकड़ लिया था। जाने क्यों उसे ये आवाज़ किसी कदर शनाशाह लगी थी। वो कदमों को जंजीर पर महसूस करता वहीं थम गया था। उसने गर्दन मोड़कर देखा, खिड़कियां इतनी बुलंद नहीं थीं। अगर वो करीब जाकर जरा सी कोशिश करता तो अंदरूनी मंजर तक रसाई पा सकता था। फिर जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने उसे आगे बढ़ने और खिड़की से झांकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि गाने के वाहियात बोल उसके चेहरे पर सुर्खी पैदा करने का बायस बन रहे थे। तुम आहान और फौलाद से बने हो तैमूर खान। कसम से तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि एक बार मुझे बाहों में जकड़ते हो तो तमाम हड्डियां अपनी जगह से हिल जाती हैं। नीलिमा तैमूर खान की कुर्बतों में खिलखिला रही थी। ये मंजर इतना शर्मनाक था कि जहान का पूरा वजूद थरथरा उठा था। उसे लगा था पूरा वजूद जल के लम्हों में ही खाकसार हो गया हो। उसकी आंखों में उतरते अंधेरों में ज़ैनब का चेहरा डूब डूब कर उभरने लगा था। वो साकिन सा खड़ा अपने अंदर गूंजते सन्नाटे को सुन रहा था। सीन चेंज। न कोई फिक्र लाहक है, न कोई याद है बाकी, मगर ये आखिरी फिक्रा जरा सा झूठा लगता है। उसने करवट बदली तो बेइख्तियार करहा उसके मुंह से निकल गई थी। कल की सारी रात उसने टेरेस पर टहलते सिगरेट नोशी करते गुजारी थी। एक आग थी जो उसके वजूद में सुलग उठी थी। चंद लम्हों को तो ऐसा मजनूना एहसास अंदर से उठा था कि तैमूर खान को कत्ल कर देने की ख्वाहिश ने उसे पागल सा बना दिया था। वो था ज़ैनब के काबिल।
اس نے کتنی نفرت سے سوچا تھا، مگر اگلا لمحہ بے بسی کے لمحات میں سے ایک تھا۔ اس کے اندر بھی سارے سرکس جذبے اپنی موت مرنے لگے تھے۔ وہ کوئی حق محفوظ نہیں رکھتا تھا اس باز پرست کا، یہ زینب کا اپنا انتخاب تھا۔ اس کی تو حیثیت ہی ثانوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جانے کس کس احساس کے تحت جلنے لگی تھی۔ جو کچھ زینب نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اسے بھی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر وہ چاہ کر بھی بے حس نہیں بن سکتا تھا۔ یہ اس کا درد ہی تو تھا جس نے جہان کی آنکھوں سے نیند چھین لی تھی۔ صبح دم جب وہ کمرے میں آ کر ماس کے برابر میں لیٹ رہا تھا، ماس کی اسی وقت آنکھ کھل گئی تھی۔ تم اب تک جاگ رہے ہو جے؟ اس نے نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جہان نظریں چرا گیا تھا۔ صدم سہتی لہو رنگ آنکھیں اور متغیر چہرے کے ساتھ وہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی کا سامنا کر پاتا۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ ماس کو جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ نیند میں تھا۔ کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ جہان کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے نرم گرم بستر بھی کانٹوں سے بھری شالوں سے اٹھتی ہوئی بے آرام جگہ تھی۔ گویا اسے بے قراری سے کروٹیں بدلتے جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی کہ کچی نیند پھر ٹوٹ گئی۔ اس کی نیند بھی پرسکون نہیں تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی تھیں اور تازہ پرنم ہوا کے جھونکے نئی نویلی روشنی دھوپ کے ساتھ کھڑکی کے رستے اندر آ رہے تھے۔ نیکسی کے لون میں باہر دکھاتے صنوبر کے درختوں کا عکس گلاس وول سے ٹکراتا پانی میں ڈولتے عکس کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے کمرے میں نگاہ ڈالی تھی۔ تمام بستر سمیٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ مارا اور سگریٹ کیس تلاش کیا تھا۔ لائٹر اور سگریٹ کیس تکیے کے نیچے سے اسے مل گئے تھے، مگر سگریٹ کیس ماس کا تھا۔ وہ بہت مہنگے برانڈ کی سگریٹ استعمال کرتا تھا۔ جہان نے ایک سگریٹ نکالا اور لائٹر سے اسے شعلہ دکھایا۔ اڑتے دھوئیں میں ایک دلکش پرکشش کے خد و خیال نما ہونے لگے تھے۔ جہان گھبرا کر اٹھ گیا، مگر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ واقعی دروازے کے پاس کھڑی تھی، سفید شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین، دلکش، حواسوں کو چھین لینے کی حد تک دل آویز۔ جہان ساکن پلکوں سے اسے دیکھتا، جیسے حقیقت اور ایلیوژن میں فرق محسوس کرنے لگا ہو۔ اسے کیوں دیکھ رہے ہو جے؟ وہ یاسیت سے مسکرائی تھی۔ جہان کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں جھکا لی تھی اور سگریٹ اٹھتے ہوئے ایش ٹرے میں مسل دیا تھا۔ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ اس کا لہجہ کڑا اور انداز میں برہمی تھی۔ زینب نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ آف کورس آپ سے ملنے۔ آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہیں جے؟ وہ شاکی ہو کر رہ گئی تھی۔ جہان نے لمحہ بھر کو سرخ آنکھیں اٹھائی تھیں۔ میں کیوں بھاگوں گا؟ اس کی سبھی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کل سے مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ دو بدو بولی تھی۔ جہان نے زور سے سر جھٹکا، پھر اسے دیکھے بغیر قطعی سے پھر انداز میں بولا تھا، زینب تم جاؤ یہاں سے۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ اور میں کیوں جاؤں؟ ملنے آئی ہوں میں آپ سے۔ میں فضول باتوں کے جواب نہیں دیا کرتا۔ اور سن لو زینب، تم بچی نہیں ہو کہ ہر بات سمجھانی پڑے۔ یہ سسرال ہے تمہارا اور ابھی تم ان لوگوں کے مزاج اور عادت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکی ہو۔ ہر قدم تمہیں یہاں پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، مگر تمہاری یہ لاپرواہی۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شک کرے گا مجھ پر؟ وائے آپ کزن ہے میرے جے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر برہمی سے بولی تھی۔ جہان کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویوں میں سخت کھچاو آ گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ سخت ترین الفاظ استعمال کرتا، معاذ ہاتھ میں کیمرہ لیے اپنے دھیان میں گنگناتا ہوا اندر آیا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح مقابل کھڑے دیکھ کر ٹھٹکا۔ خیریت زینی، تم اتنی صبح یہاں؟ میں جے سے ملنے آئی تھی، کل ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نا، اسی لیے۔ وہ بغیر کنفیوز ہوئے اسی اعتماد سے بتا رہی تھی۔ معاذ نے ایک نظر جہان کے سرخ پڑتے ہوئے چہرے پر دیکھا تھا اور سختی سے بھجے ہوئے ہونٹوں کو، پھر رسان سے زینب سے مخاطب ہوا، تیمور کہاں ہے؟ جے سے ملنا اتنا ضروری تھا کہ تم یوں بے قراری سے اٹھ کر بھاگی چلی آئی ہو؟ زینب، عقل کے ناخن لو اب۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تیمور اتنا براڈ مائنڈڈ ہوگا کہ تمہیں اس سب کی اجازت دے، اور کوئی تک بنتی بھی نہیں ہے۔ سو بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ زینب کا چہرہ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا تھا۔ اسے شاید اب معاذ سے اس قسم کے رویے کی امید نہیں تھی۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ ایک دم سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جہاں لب بھیچے کھڑا تھا۔ معاذ نے زور سے سر جھٹکا تھا۔ نون سینس، پتہ نہیں کب عقل آئے گی اسے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب جے؟
جہان اس کی آواز پر چونکا تھا اور سر آہستگی سے اسبات میں ہلا دیا۔ ماز اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا۔ رات بھر تمہیں ٹیمپریچر تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے سوچنے سے۔ تمہیں لگتا ہے ماز کی زینب خوش ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے پھسل گیا تھا۔ ماز نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ جہان کے چہرے پہ ہی نہیں آنکھوں میں بھی اندیکھی اذیتیں رقم تھی۔ ایک لمحے کو ماز کو اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے سامنے آن رکا تھا۔ کچھ کہا ہے ابھی زینب نے تم سے؟ بولو کیا کہا ہے زینی نے تم سے کچھ؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تمہیں الہام ہو گیا ہے ہاں؟ ماز نے لہجے میں غصے کا تاثر سموئے ہوئے اسے گھورا تھا۔ زینب نے کبھی کچھ نہیں کہا ماز، بلیو می، مجھے خود محسوس ہوا ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز صدیوں کی تھکن سمیٹ لایا تھا۔ ماز کچھ دیر تک بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے اسے گلے لگا لیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کچھ نہیں ہے، ریلیکس، بس اب تم بھول جاؤ۔ وہ اسے تھپک رہا تھا گویا اس کا دھیان بٹا رہا ہو۔ جہان مجروح انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سین چینج۔ ابھی وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ حسان اس کے پاس چلا آیا تھا۔ آپ کو جہان بھائی بلا رہے ہیں۔ پرنیا نے حیرت سے پہلے حسان پھر حاضرین کو دیکھا تھا۔ مما اور مما جان کسی اہم موضوع پر بات کر رہی تھی، متوجہ نہیں تھی۔ البتہ بھابھی نے نوٹس لیا تھا مگر اتنا خاص نہیں۔ ہاں تو چلی جاؤ، سن لو بات، انہوں نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ پرنیا اپنا دوپٹہ سنبھالے حسان کے ساتھ ہو لی تھی۔ مجھ سے کیا کہنا ہے جہان بھائی نے؟ اور وہ ہے کہاں؟ حسان کی میت میں وہ حویلی سے باہر جانے والے راستوں پر آئی تو کسی قدر حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں، آپ انہی سے پوچھ لیجیے گا۔ حسان نے لا علمی کے اظہار کو کاندھے اچکا دیے تھے، پھر وہ اسے وسط پوچھ میں چھوڑ کر خود وہیں سے پلٹ گیا۔ گرے پجاروں میں ہے وہ، آپ چلی جائیں۔ حسان نے اشارے سے کچھ فاصلے پر موجود سیاہ شیشوں والی پجاروں کی سمت اشارہ کیا تھا تو پرنیا کی حیرت دو چند ہو گئی تھی۔ جہان کے اس عمل نے اسے متحیر کر دیا تھا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں قدم اٹھاتی گاڑی تک آئی تھی اور رخ پھیرے جہان کو بے ساختہ پکارا تھا۔ جی جہان بھائی، خیریت ہے؟ آپ نے یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ جہان کیوں بلائے گا؟ ہمیں ان کا معتبر حوالہ مجبوراً استعمال کرنا پڑا۔ تشریف رکھیں میم۔ رخ اس کی سمت موڑ کر ماز نے کسی قدر مانی خیزی سے جواب دیا تھا۔ پرنیا کے سر پہ تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے اعصاب جیسے سن ہو گئے تھے۔ وہ حواس باختہ سی ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ بہت خوشی ہوئی نہ مجھے روبرو پا کے، کیا کروں، میں حسین ہی اتنا ہوں ماشاء اللہ۔ وہ بڑی والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ جذب کر رہا تھا۔ پرنیا کے چہرے پہ ناگواریت کے ساتھ ساتھ تلخی بھی سمٹ آئی تھی۔ واٹ نان سینس، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ۔ سر جھٹک کر بات ادھوری چھوڑ کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹنے کو تھی۔ ماز نے سرعت سے بڑھ کر اس کا بازو گرفت میں لے لیا تھا۔ پرنیا کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا تھا۔ اس نے تھرا کر اسے دیکھا۔ ماز بھی ایک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آپ چھوڑیں مجھے، گاڑی میں بیٹھ جائیں پلیز۔ مزاحمت بیکار جاتی دیکھ کر وہ دبے ہوئے لہجے میں چیخی تھی۔ ماز نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں پرنیا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ سوری، میرا طریقہ کچھ غلط تھا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اگین سوری۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ بہت متلجی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنیا ہونٹ سختی سے بھینچے ساکن کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا نمی سمٹ آئی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ شاید اس حرکت کے بعد آپ کا اعتماد مزید مجروح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ واپس اندر چلی جائیں۔ نظریں پھیرے، چہرے کا رخ موڑے۔ وہ بہت دیر بعد بہت بوجھل انداز میں بولا تھا۔ پرنیا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت بلند و بالا سراپے کے ساتھ یکایک کتنا مضطرب اور نڈھال نظر آنے لگا تھا۔ پرنیا کو عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے گیلے رخسار پونچھ کر اس نے ایک ہی فیصلہ کیا اور کھلے دروازے سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ ماز کچھ چونک کر متوجہ ہوا اور حیرت سے مجمد سا ہو کر کئی شانوں تک وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ پھر یہ حیرت تمام ہوئی تو اس کی آنکھوں میں مدھم مسکراہٹ در آئی تھی۔ تھینکس فار دس مائی لیڈی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد وہ اسے اپنی گہری نگاہ ڈال کر متبسم لہجے میں بولا تھا۔ پرنیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کلیئر بات کر کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو کرے نا کلیئر بات، مائی پلیزر۔ اس کے لبوں کی تراش میں خفیف سی مسکراہٹ بکھری، لہجہ خواب آنکھیں تھا۔ پرنیا جھنجھلا گئی تھی۔ میں کیا بات کروں، آپ بتائیں۔
क्यों इस طرح پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ ہم کو ہی کیوں دیتے ہو پیار کا الزام؟ کبھی خود سے بھی تو پوچھو اتنے حسین کیوں ہوں؟ یہ اس کے سوال کا جواب تھا جو معاذ نے بڑے جذب کسی قدر شوخی و اور نیاز سے دیا تھا۔ پرنیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے دانستہ اپنی توجہ باہر کی سمت مبذول کی تھی۔ گاڑی اونچی نیچی بل کھاتی سڑک سے سرعت سے دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں سرسبز مناظر نگاہوں سے صحرا طاری کر رہے تھے۔ آفتاب پہاڑوں کے اوپر چمک رہا تھا۔ ہلکی برف سورج کی حرارت سے تیزی کے ساتھ پگھل کر سڑک کو گیلا کر رہی تھی۔ درختوں کی ڈالیوں سے بھی اوس کے قطرے وفقے وفقے سے گرتے تھے۔ پہاڑیوں کی زندگی ایسے موسم اور قدرتی نظاروں کی دیوانی تھی وہ جسے معاذ سے بیگانہ ہو کر اسی شہر میں کھو کر پگھل رہی تھی اور زندگی میں حرارت کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر شے کا حسن دوگنا ہو چکا تھا۔ معاذ کھنکارا گویا اس کی توجہ حاصل کرنا چاہی تھی۔ پرنیا چوکی تھی، البتہ اس کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ او بے خبر، تجھے کیا خبر؟ تیری آنکھ میں کیا جمال ہے؟ تجھے دیکھ لے جو ایک نظر اس کی آنکھ میں۔ پھر یہ سوال ہے مجھے نیند سے کیوں جگا دیا؟ مجھے خواب کیسا دکھا دیا؟ کوئی ادا ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی سادگی کی مثال ہے۔ میری ہر نظر میں بسا ہے تو، میرے ہر قلم میں لکھا ہے تو۔ تجھے سوچ لوں تو غزل میری، نہ لکھ سکوں تو خیال ہے۔ پلیز اسٹاپ اٹ۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے اس طرح سے جج؟ پرنیا کا ضبط جواب دے گیا تھا، وہ تو چیخ پڑی۔ معاذ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی، پھر اسے پرسکون انداز میں دیکھا۔ اتنی تفصیلی وجہ بتانے کے باوجود یہ سوال کر رہی ہیں؟ وہ بے انتہا دلکشی اور دل موہ لینے والی مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنیا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کا متبسم چہرہ دیکھا۔ آپ کی زندگی میں جو لڑکیاں آئی ہوں گی وہ ان فضول حرکتوں پہ خوش ہوتی ہوں گی۔ مائنڈ اٹ، میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہوں میں سلگتی چنگاریاں تھیں، لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ معاذ نے ایک گہری اور بچی بچی سانس بھر کے اس کے تنے ہوئے نقوش والے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ میرے متعلق اتنا بدگمان ہو کر کیوں سوچتی ہیں؟ وہ سخت عاجز ہو کر سوال کر رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ آپ میرڈ ہیں اور یہ کہ… ایک منٹ پرنیا، میں میرڈ نہیں ہوں۔ میرا صرف نکاح ہوا تھا، وہ بھی پاپا کی رضامندی پہ، ان کی کسی عزیز کی۔ پرنیا کے چہرے پہ آگ دہک اٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے معاذ کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا غیر معمولی پن تھا کہ معاذ فی الفور خاموشی ہی نہیں ہوا بلکہ اس کی سمت سوالیہ نگاہوں سے بھی دیکھنے لگا۔ آپ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے؟ آئی مین اپنی منکوحہ کو۔ پسند کرنے کا کیا سوال؟ میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھا؟ وہ آپ کو آپ کے قابل نہیں لگتی؟ کہہ سکتی ہیں۔ معاذ نے بے اعتنائی سے کاندھے جھٹکے تھے۔ پرنیا کا چہرے پہ تاریک سائے لرزنے لگے تھے۔ اسے لگا تھا کسی نے ایک لخت اسے دہکتے الاؤ میں جھونک دیا ہو۔ اس کا دل رنج سے فک ہونے لگا تھا۔ اتنی تذلیل، ایسی بے مائگی، آنسو اس کے حلق میں آ کر کانٹوں کی طرح اٹک گئے تھے۔ آپ کو اس سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کا خواہاں ہوں۔ میں آپ سے یہی بات کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ معاذ نے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور چونک اٹھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں ہمرا رنگ دوپٹے میں وہ گلابی پھول جیسی لڑکی کا چہرہ لمحے میں نچڑ گیا تھا۔ سرسوں کی زرد گلاب کی طرح پیلی رنگت اور غیر متوازن نفوذ۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ آر یو اوکے؟ وہ کسی قدر گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر بولا تھا۔ پرنیا کی ساکن ہونے والی پلکیں لرزی تھیں۔ پرنیا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے قابل کہاں رہی تھی۔ معاذ نے مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ اٹھائے اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ آپ کو شاید سردی لگ رہی ہے۔ رات کے کسی حصے میں یہاں پر برف باری ہوئی تھی۔ کتنا تصاعد ہے نا یہاں، اور کراچی کے موسم میں۔ معاذ کے انداز میں دوستانہ بے تکلفی تھی۔ اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار نظر آتے گھروں پر تھی جن کی چھتوں پہ برف ابھی بھی موجود تھی۔ پرنیا نے اس سے نگاہ ہٹا کر اپنے کاندھوں پر موجود اس کے گرے کوٹ کو دیکھا تھا جس سے اٹھتی پرفیوم اور خود اس کے وجود کی محصور کن مہک لمحوں میں اس کے حواسوں پہ چھا چکی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے کوٹ اپنے وجود سے الگ کر کے اپنے اور معاذ کے بیچ خالی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر ایک بے نام سی وحشت اتر آئی تھی جو چبھن بن کر مضطرب کرنے لگی تھی۔ معاذ نے سنجیدہ مگر
ساکن نظروں سے سائٹ پر پڑے اپنے کوٹ کو دیکھا تھا۔ ایک توہین امیز سا احساس اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا مسٹر معاذ حسن۔ محبت اگر راہ چلتے ملنے لگی تو دنیا میں فریب خائی عورتیں دکھائی دیتی، نہ درندے صفت مرد۔ یہ بہت شفاف جذبے ہیں، اسے کسی بھی نامحرم کی آنکھوں میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرت کی طرف سے تحفے کے طور پر ملتی ہے۔ دل بازار نہیں، گھر ہے، پاکیزہ گھر، جس کا دروازہ اس دستک پر کھلنا چاہیے جو اس کا جائز حقدار ہے، جسے ہم نہیں تقدیر ہمارے لیے چنتی ہے۔ میں حیران ہوں، خدا کا منتخب کیا ہوا ساتھی آپ کی زندگی میں آ چکا ہے اور آپ پھر بھی بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اپنے اصل کو پہچانیے، اس کی سمت لوٹیے۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں کہنا۔ معاذ کا پورا وجود سکتے کی کیفیت میں تھا۔ معاذ اس کی ساکن پلکوں میں جنبش ہوئی تھی اور پرنیا کے چہرے پر آن ٹھہری، جہاں ازلی سرد مہری اور آنکھوں میں بیگانگی اور نفرت کا بسیرا نظر آیا تھا۔ معاذ کی شاہانہ فطرت پہ یہ سب شفاق اور کاری چوٹ تھی۔ وہ گویا ایک عالم تحیر میں گم ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی شاید اپنے حسن پر بے تحاشا گھمنڈ کرتی ہے۔ اس کی نگاہیں شعلہ ہونے لگی تھیں، ورنہ اس جیسے شاندار اور مکمل انسان کو ٹھکرانا ہرگز آسان کام نہیں تھا۔ اس کی مردانہ انا پر زبردست چوٹ پڑی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاؤں کے اونچے نیچے ٹوٹے پھوٹے راستوں پہ گاڑی بار بار ہچکولے کھاتی جا رہی تھی۔ گو کہ وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا تھا، مگر یہاں کے راستے اور کچھ اس کی ذہنی حالت پرنیا کا 2 مرتبہ سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، ایک مرتبہ چھت سے جا ٹکرایا تھا۔ اس نے سخت احتجاجی نظروں سے معاذ کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پہ جو تاثرات تھے وہ اس درجے خوفناک تھے کہ وہ کچھ بولنے اور کہنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ جس وقت وہ حویلی لوٹے تھے، ساپہر ڈھل چکی تھی۔ ڈھلتی دھوپ فاٹک سے لے کر لون میں پھیلی ہوئی تھی، مگر جگہ جگہ خوشی نما پہاڑوں کے شیڈ کے بعد سائے کا احساس غالباں تھا۔ گاڑی رکتے ہی معاذ جو ہی بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور ارادہ یقینا اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جانے کا تھا، مگر پورٹیکو میں موجود سرخ مرسڈیز کا دروازہ کسی نے بہت عجلت میں کھولا اور گاڑی اسٹارٹ چھوڑ کر نیلما نے بہت سرعت سے لپک کر آگے جاتے معاذ کا راستہ روک لیا تھا۔ ہائے ہینڈسم، تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کیسے ہو؟ اس سے قبل کہ معاذ کچھ سمجھتا، نیلما بے حد بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے گلے میں ہار بن گئی تھی۔ ستم یہی نہیں تھما تھا، بلکہ چٹا چٹ اس کے گالوں کا بوسہ بھی لے ڈالا تھا۔ یہ سچویشن اس قدر اچانک تھی کہ معاذ سٹپٹاتا ہوا بوکھلاتا رہ گیا تھا۔ ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے، نان سینس۔ وہ اسے جھٹک کر تڑپ کر فاصلے پر ہوا تھا اور بوکھلا کر پرنیا کو دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی، ساکن اور ششدر، اسے دیکھتی ہوئی۔ معاذ کا سرخ چہرہ جذبات کی شدت سے دہک اٹھا تھا۔ اہانت اور سبکی کے احساس نے اسے ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ پرنیا بھی جیسے حواسوں میں لوٹ آئی تھی، خود کو سنبھال کر گاڑی کا بند دروازہ کھولا اور نپے تلے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک سے گزر کر اندرونی حصے کی جانب چلی گئی۔ یہ پرنیا ہے نا؟ پرنیا نے پورٹیکو سے نکلتے نیلما کی آواز سنی تھی جو وہ معاذ سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم جل اٹھی تھیں۔ پتہ نہیں معاذ نے کیا جواب دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی۔ راہ میں ٹکراتے ملازمین نے اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ پرنیا، پرنیا! معاذ یقینا اس کے پیچھے بھاگ کر آیا تھا، مگر اس نے سنا نہیں۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ یہ راستہ مردان خانے کی سمت جاتا ہے تھا۔ پرنیا نے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ مجھے راستہ بھول گیا ہے، مجھے نوریا اور زینب کے پاس چھوڑ دیں تھی۔ معاذ اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گویا رہنمائی کرنا چاہی ہو، مگر پرنیا نے نہایت متنفر انداز میں اپنا ہاتھ اس کے آگے سے جھٹک دیا تھا۔ معاذ کے گویا دل پر چوٹ پڑی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر اس کے آگے ہو لیا تھا۔ یہاں سے اندر چلی جانا، آپ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں گی۔ وہ ایک جگہ جا کے تھم گیا تھا۔ یہ ریڈ کارپیٹ سے ڈھکی شفاف راہداری تھی جس کے اختتام پر بند دروازہ تھا۔ پرنیا نے قدم بڑھائے تو معاذ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ڈونٹ وری۔ آپ خود بھی اپنا گال صاف کر لیں تو بہتر ہوگا۔
اس کی بات کاٹ کر وہ طنزیہ امیزی سے بولی تھی اور انگلی سے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا تھا جہاں نیلما کی بے باکی کی لپسٹک کے نشان کے ساتھ ثبوت ہو گئی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی، لمبے ڈگ بھرتے آگے بڑھتی گئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا گال رگڑا تھا۔ سین چینج۔ اس نے چہرے پر تیزی سے بہتے آنسوؤں کو ہاتھ سے رگڑ کر خشک کیا تھا اور کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کی نظر کیاریوں میں لگے پودوں پر ٹھہر گئی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت معاذ حسن، ایک بد کردار بدنام عورت سے بھی تمہارے تعلق ہیں۔ اس کا دل سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، مچل رہا تھا۔ کیا تم ہو میرے سچے خالص اور انچھوئے جذبوں کے قابل؟ نہیں۔ اس نے ہچکی بھری تھی دل میں مما کی باتوں سے اور اس کے اپنے التفات کے مظاہروں سے جو گنجائش پیدا ہوئی تھی، ایک بار پھر سرد مہری اور تلخی کی نظر ہونے لگی تھی۔ تم خوف زدہ ہو کہ میں تمہارا یہ بید کھول نہ دوں۔ سیانے کہتے ہیں تن سے چادر ہٹانے سے اپنا وجود ہی عریاں ہوتا ہے۔ یہ قسمت کی ستم ظرفی ہے معاذ حسن کہ تم میرے وجود کی چادر قرار پائے ہو۔ تمہارے عیب ظاہر کرنا گویا میری اپنی ذات کی عریانیت ہے، جو بہرحال مجھے مر کے بھی گوارا نہیں ہوگی۔ سو ڈونٹ وری۔ ہاں، لیکن اب تم میری نظروں میں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتے۔ میں اگر با کردار ہوں تو یہ میرا حق تھا کہ تم بھی میرے لیے شفاف اور با کردار رہتے۔ میں نے اگر کبھی کسی غیر مرد کو ہاتھ بھی نہیں تھامنے دیا تو تمہاری بے باکی کیسے برداشت کر لوں؟ طے ہوا معاذ حسن، تم میرے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے۔ پرنیا یوں اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو؟ سب لوگ زینب کے پاس حویلی میں تھے، صرف وہی عیاں نہ ہونے کے چکر میں انیکسی میں تھی، اپنے خیالات میں اتنی محو تھی، غرق تھی کہ کب اندھیرے کمرے میں اتر آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ تو خود کو بھولے ہوئے تھی۔ ماس کہاں لے کر گیا تھا تمہیں؟ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ بھابھی لائٹس آن کر چکی تھی، اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو بستر پر لٹاتے ہوئے بے حد تجسس سے بولی تھی۔ وہ مجھے دھوکے سے لے کر گئے تھے۔ مجھے اگر ذرا سا بھی حسان کے بیان پہ شبہ ہوتا تو کبھی بھی ساتھ نہ جاتی، اور میرا ان سے ہرگز بھی اتنی بے تکلفی نہیں ہے کہ خوش گپیں کرتی پھروں۔ وہ بھڑک کر دبے ہوئے لہجے میں چیختی چلی گئی تھی۔ بھابھی جو بچی کو لٹا کر سیدھی ہو چکی تھی، حیرت، رنج اور غیر یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سوری پری، تمہیں برا لگا شاید، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری۔ سوری پری گڑیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں، مجھے معاف کر دے بھابھی، مجھے معاف کر دے۔ میں پتہ نہیں کیسے آپ سے اتنی بدتمیزی کر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایکچولی میرے سر میں بہت درد ہے۔ اچانک ان سے لپٹ کر وہ کچھ اور شدت سے اور مچل مچل کر روتی جا رہی تھی۔ بھابھی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا تسلی دیں، کیسے چپ کرائیں۔ پری میری جان چپ ہو جاؤ، سر میں درد ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی ماس کو بلاتی ہوں۔ آئی تھنک تمہارا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا بھابھی؟ کم آن پری، اس قدر کانشیس کیوں ہو رہی ہو؟ میں ماس کو بلاتی ہوں اور چائے کا بھی کہتی ہوں تمہارے لیے۔ بھابھی پلیز، آپ بس مجھے چائے کے ساتھ کوئی پین کلر دے دیں۔ اس نے ماس کا نام سن کر بدکتے ہوئے انداز میں گزارش کی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ماز نے اس کا فقرہ سنا تھا اور گہرا سانس بھرا۔ خیریت ہے نا بھابھی، کیا ہوا؟ اس کی نظریں پرنیا کے چہرے پر جم گئی تھی۔ سیاہ ہلکے کام کے سوٹ میں ملبوس وہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اسے روبرو پاتے ہی پرنیا نے ناگواریت سمیت چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ ماس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے پرنیا کی، تم ذرا دیکھنا، میں چائے کا کہتی ہوں۔ بھابھی جیسے ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال کر خود باہر چلی گئی تھی۔ پرنیا نے گھبرا کر دروازے سے غائب ہوتی بھابھی کو دیکھا اور سر اسمیاں ہو گئی۔ اوڑھے ہوئے دوپٹے کو اس نے اضطراری کیفیت کے زیر اثر پھر سے درست کیا تھا۔ ماز نے اس کی ہر حرکت کا با نظر جائزہ لیا تھا اور جیسے بے اعتباری اس کے مظاہرے پہ سر تپا جھلس کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خود پر بمشکل کنٹرول کرتا وہ دھیمے مگر پرتپش لہجے میں بولا تھا۔ جو بھی ہوا ہو، آپ براہ کرم یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ ازحد رخائی اور بدتمیزی سے بولی تو ماز کسی طرح بھی خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ پرنیا، اس کے سرد لہجے میں تنبیہ بھی تھی اور دہاڑ بھی۔ ڈونٹ شاؤٹ، اوکے؟ یوں چیخ کر چلا کر عیبوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پرنیا خائف ہوئے بغیر پھنکاری تھی تو ماس کا چہرہ حانت کے احساس سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، کون سے عیب؟ ہاں بولو۔ وہ غصے اور سبکی سے جیسے دیوانہ ہونے لگا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر شدتوں سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔
پرنیا چند شانوں کو تو جیسے سہن سی گئی تھی، مگر اگلے لمحے اس نے بفر کر اس کا ہاتھ جھٹک ڈالا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے، آخری فقرہ جیسے اس نے روتے ہوئے ادا کیا تھا۔ ماز نے جلتی آنکھوں اور بے اوسان سانسوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پرنیا پہ اٹھتا اٹھتا رہ گیا تھا۔ کھاتی رہو گھن مجھ سے، آئی ڈونٹ کیئر، سنا تم نے؟ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے آگے صفائیاں پیش کرنے کی۔ جہنم میں جاؤ تم، پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہو۔ وہ جیسے جنونی کیفیت میں بولتا ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پرنیا سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ سکتہ ٹوٹا تو ماز کے ایک ایک الفاظ نے اسے بے مایا کیا تھا۔ وہ شدتوں سے بلک بلک کر روتی چلی گئی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.